यकम अप्रैल को सुबह पंजाब के जिला सरगोदा के गांव चक 95 शिमाली में एक खौफनाक और दिलखराश वाकया मंजर आम पर आया। मुकामी मजार के गद्दी नशीन 50 साल साबिक ऑफिसर इलेक्शन कमीशन अब्दुल वहीद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर लाठियों और चाकुओं की मदद से अपने 20 मुरीदों को तशद्दुद का निशाना बना के मौत के घाट उतार दिया। इतवार के रोज अब्दुल वहीद और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की इत्तला तब हुई जब जख्मी हालत में कुछ लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। माजी में भी इस तरह के वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें किसी जाली पीर ने जिन निकालने के लिए तशद्दुद करके लोगों की जान ले ली, मगर ये पहला वाकया है जिसमें एक साथ 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वरसा में से किसी ने अब्दुल वहीद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, जिसके बायस मुकदमा सदर सरगोदा थाना की मुद्दियत में दर्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वहीद चट्टा के मुताबिक अब्दुल वहीद ने मुरीदों को फोन करके मजार पर बुलाया और उन्हें नशावर चीज खिलाकर लाठियों से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मुलजिम अब्दुल वहीद ज़हनी तौर पर माजूर है। कोई कह रहा है कि गद्दी नशीरी के हुसूल के लिए ऐसा हुआ, जबकि मुलजिम अब्दुल वहीद के इब्तिदाई बयान के मुताबिक जिन अफराद को कत्ल किया गया उनसे उसको जान का खतरा लाहक था और वो उसके दरबार पर काबिज होना चाहते थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अब्दुल वहीद को इन लोगों से जान का खतरा था या वो उसके दरबार पर काबिज होना चाहते थे? इससे कबल पुलिस को बयान देते हुए अब्दुल वहीद ने कहा था कि उसने इन अफराद को उन्हीं के इसरार पर कत्ल किया। मुकामी अफराद के मुताबिक अब्दुल वहीद मुरीदों को इससे कबल भी तशद्दुद का निशाना बनाता आया है। ये मामला तो किसी न किसी तरह मीडिया तक पहुंच गया। क्या मालूम कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आए हों जो मीडिया तक रसाई ही हासिल न कर पाए हों। पीरी मुरीदी का रिवाज सिर्फ गांव और देहातों में ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी पाया जाता है और अफसोस ये है कि पढ़े लिखे अफराद भी इन जाली पीरों के शिकंजे में आ जाते हैं। हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पंजाब भर में जाली मज़ारात और पीरों के खिलाफ तो एक्शन ले लिया, मगर अब जरूरत इस अमर की है कि क्या आने वाले दिनों में भी इस पर सही तौर पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। फिर ऐसे जाहिलों का अल्लाह ही हाफिज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। उस रिपोर्ट से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते सरगोदा में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया जिसमें 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। इस तरह के बेशुमार वाक़यात पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं। तशद्दुद लोगों पर किया जाता रहा, बाज़ ख़वातीन को रेप भी किया जाता रहा है। ये जाली पीर, जाली आमिल अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, हमें हर जगह पर ये दिखाई देते हैं। और हम हैरानकुन बात यह है कि आज के दौर में जहाँ पर इंसान दिन ब दिन शऊर की मंजिलें तय कर रहा है, जहाँ पर तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, जहाँ पर एक क्लिक पर आपके हर चीज़ अवेलेबल है, उसके बावजूद हम लोग आज भी शायद पत्थर के ज़माने में रहते हैं, जहाँ पर हम लोगों पर अंधी तकलीद कर लेते हैं, हम लोगों पर अंधा बिलीव कर लेते हैं। उसकी वजह यही है, उसका नतीजा ये निकलता है कि कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, कई लोग अपना जो माल है वो इन जाली पीरों आमलों के आगे रख देते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। आखिर क्या वजह है, जो उलमाए कराम हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, कानून इस पर क्या कहता है, जो लोग ऐसे जाली पीरों आमलों पर अंधी तकलीद कर लेते हैं उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है। प्रोग्राम के आगाज़ में अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है हमारे यहाँ आए रोज़ ये जो जाली पीर हैं, जो जाली आमिल हैं, इनका कारोबार चमकता जा रहा है। हम हर गली मोहल्ले, हर सड़क पर देख रहे हैं वॉल चॉकिंग हुई हुई है, नंबर दिया हुआ है, उसके बावजूद कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं। हर रोज़ ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, कितने अपने माल से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अलामा साहब, सरगोदा में एक वाक़या हुआ तो फिर हमें भी मीडिया, हुकूमत एक्टिव हुआ इस पर। क्या वजह है कि लोग आज भी दरबारों पर, मज़ारों पर जाते हैं, वहाँ पर कोई शख्स उनको कहता है कि मैं आपकी सारी मुश्किलात दूर कर दूंगा, आपकी पसंद की शादी करवा दूंगा, हम उस पर अंधी तकलीद कर लेते हैं, वो जितने पैसे मांगता है हम उसको वो पैसे भी दे देते हैं,
وہ ہمارے پر تشدد کرتے ہیں وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ چیز کم نہیں ہو سکی, اور کیا یہ جائز ہے کسی کو یہ کہنا کہ میں تمہاری مشکلات دور کر دوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اچھے تمہیدی کلمات کہے ہیں، اور وقت ٹی وی اس لحاظ سے مبارکباد کا مستحق ہے کہ قوم کو شعور دینے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں یہ رہبانیت یا پیری یا مشائخ پن یہ نہیں ہے. اسلام میں 4 ارکان ہیں جو کلمہ طیبہ کے بعد ہیں. پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد 4 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 2 رکن جو ہیں وہ مجلسی مساوات کی عملی ٹریننگ کرواتے ہیں روزانہ، اور 2 رکن ایسے ہیں جو معاشی مساوات کا عملی مظاہرہ ان سے ہوتا ہے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اسلامی معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مزدوروں کی، غریبوں کی، محنت کشوں کی اور بیچارے مفلوک الحال لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. مشائخیت کے نام پر، صوفی ازم کے نام پر اور بزرگان کرام کے نام پر، اولیاء اعظام کے نام پر وہ لوگوں کے سامنے جھوٹے واقعات، من گھڑت قصے اور کذب بیانی پر مبنی ان کو سبز باغ دکھا کر کرامات اور پھر سبز باغ ان کو دکھاتے ہیں. تو لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور ایک متاثر ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران آج کے ہوں یا کل کے ہوں، وہ خود ان پیروں کے پاس چل کر جاتے ہیں، اور وہ پیر ان کو ڈنڈے مارتے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں ان پر کہ پیر صاحب نے جتنے ڈنڈے ہمیں مارے ہیں اتنے سال اب ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جس ملک کے حکمرانوں کی ضعیف الاعتقادی کا یہ عالم ہو تو پھر عوام ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ پیران اعظام اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر عوام کو بتلاتے ہیں کہ دیکھیں جی وزیر اعظم بھی ہمارے پاس آتے ہیں، فلاں وزیر سیاستدان بھی اعلیٰ کو آتے بھی ہیں. آنا پڑتا ہے، گورنر صاحب بھی تشریف لاتے ہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کے ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، ان کے دین پر چلتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں کبھی بھی حکومت نے جو ہے ان ڈاکوؤں اور چوروں کی طرف توجہ ہی نہیں دی. بالکل صحیح. آپ نے بجا فرمایا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہر روز یہ لوگ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو یہ قتل کر چکے ہیں، یا فراڈ کر کر کے ان کو دیوالیہ کر کے وہ لوگ جو ہیں وہ سسکیاں لے لے کر مر گئے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں گھرانوں کو کنگال کر چکے ہیں، اجاڑ چکے ہیں. تویز، دھاگے، گنڈے، یہ جادو ٹونے، یہی چیز ہے جس نے پاکستان کے عوام کا سکون چھینا ہوا ہے. اور یہ اگر آپ دوپہر کے اخبارات پڑھ لیں یا لندن میں یا نیو یارک میں چھپنے والے اخبارات آپ پڑھیں، یا جو ٹورانٹو میں چھپنے والے اخبارات ہیں، ان میں ان پیروں کے اور ان حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے اتنے اشتہار اشتہارات ہوتے لگے ہیں ہوتے ہیں. بالکل صحیح.
کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا کیا بلکہ ساری کائنات کا نظام یہی چلا رہے ہیں، اور حکومت ہے کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، علماء اکرام کو اس پر کیا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ اب ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو ایک منٹ میں تھوڑی سی عرض کر لوں کہ اب آپ دیکھیں نئی موٹر وے بنی ہے، اس موٹر وے پر پہلے کوئی مزار بھی نہیں تھا، بالکل صحیح، یہ جنگل بیابان میں بنی ہے۔ اب آپ موٹر وے پر جائیں گے آپ کو دونوں طرف یوں مزار لگے گا نظر آتے ہیں۔ سارے جو اولیاء کرام دور دور تھے وہ ماشاءاللہ روڈ کے اوپر تشریف لا چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے حکومت جو ہے جس وقت اس کو دیکھنا چاہیے اس وقت وہ دیکھتی نہیں ہے۔ اب یہ فرقوں کا مقابلہ ہے، آپس میں فرقوں کا، کہیں شیعہ حضرات نے مزار جو ہے وہ موٹر وے کی حدود کے اندر بنایا ہوا ہے، اور کبھی بریل کہیں دوسرے مکتب فکر کے لوگوں نے۔ تو اب یہ تماشا ہے، یعنی فرقہ واریت بھی اور پیری مریدی بھی ماشاءاللہ موٹر وے پر آ رہی ہے، اور موٹر وے پولیس جو ہے اس کو نظر نہیں آتا بالکل کہ بھئی یہ حدود کے اندر جو مزارات بن رہے ہیں یہ پہلے تو نہیں تھے، وہ کس کی پرمیشن سے بن رہے ہیں، اور یہ حکومت باقاعدہ اس کی سرپرستی کرتی ہے ان لوگوں کی۔ آج تک کبھی کسی پیر کو کوئی سزا نہیں ملی، ریپ بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، تشدد لوگوں کو بھی مارتے کرتے بھی ہیں، ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ جن نکالنے کے بہانے یا جادو ٹونا ختم کرنے کے بہانے آئے روز لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، مرید کے میں 15-16 بندے مار دیے، بالکل صحیح، اور میں نے مرید کے جا کر وہاں پریس کانفرنس کی اور وہ سارے اخبارات میں چھپی، کسی کے کان تک پر جوں تک نہیں رینگی حکمرانوں کے، وہ ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران اپنے رعایا کے ساتھ بالکل اسی طرح کا سلوک یا رویہ یا ہمدردی نہ رکھے جس طرح اپنی حقیقی اولاد کے ذات رکھتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ دعا کروائی جا سکتی ہے کسی سے، لوگوں کو یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ لوگ اندھی تقلید کر دیتے ہیں کہ شاید یہ جو فلاں پیر صاحب ہیں یہی میری مشکلات کو دور کریں گے، یہی میرے سب کچھ ہیں، کیا صرف دعا کروائی جا سکتی ہے؟ ایسی چیزیں کسی سے نہیں پوچھی جا سکتی؟ دعا جو ہے وہ بھی کسی زندہ آدمی سے جو دعا کر سکتا ہو اور وہ ہو بھی متقی پرہیزگار۔ بالکل یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں علماء اہل سنت نے ایکشن لیا ہے۔ میں نے آج کے اخبارات میں اہل سنت والجماعت کے مفتیان اعظام کے فتوے پڑھے ہیں، اور انہوں نے ان جعلی پیروں سے نجات دلانے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو اولیاء کرام کے مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی قسم ہے یہ اولیاء کرام کی توہین ہو رہی ہے، ان کی شان میں بدترین گستاخی ہو رہی ہے، اور ان کی تعلیمات جو انہوں نے ساری عمر محنتیں کی لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لانے کے لیے، ان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ اس پر علماء کرام نے بھی تو پہلے آواز نہیں نہ بلند نہیں کیا، اٹھائی، علماء کرام کا بھی آپ قصور سمجھتے ہیں اس میں؟ جی بالکل۔ یہ دیکھیں میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ ہے، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر مولوی اور اکثر پیر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے، یعنی یہی جھوٹ بول کر فرقہ واریت کے نام پر، لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ان کا مال بھی کھاتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو جتنی پہلی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ عام آدمیوں نے نہیں کی ہیں، بالکل صحیح، وہ انہی مولویوں اور پیروں نے کی ہیں۔ یہ مولوی اور پیر جو ہیں، میرا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کا بھی کوئی جو ہے وہ حساب کتاب ہونا چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جس کے پاس اربوں کروڑوں روپیہ ہے، جس نے اتنی ریاست بنا لی ہے،
احسان دانش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیری کے نام پر ریاستیں بھی بن رہی ہیں اور تنخواہوں پر محلات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ علامہ صاحب صرف یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی پیر کے پاس کسی بزرگ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ حل کروا دیں تو وہ شرک کرتا؟ جی وہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ شرک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واضح احادیث ہیں، واضح ترین احادیث ہیں، صحیح ترین احادیث ہیں کہ پکی قبر بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ بالکل صحیح۔ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے، آج بھی کچی ہے، اور وہ جو روضہ بنایا ہے وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے، وہ حفاظت کی پیش نظر کے یہودی جو ہیں وہ آپ کی قبر جو ہے اس میں سے آپ کی مبارک جسد اطہر کو نکالنا چاہتے تھے۔ تو یہ حضور نے اپنے مرض الوفات میں 5 دن حضور بیمار رہے، 5 دن حضور اس بات سے منع کرتے رہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور نظر و نیاز چڑھانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا۔ تو اب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبہ دیا، فرمایا فلاں شہر میں لوگوں نے پکی قبریں بنائی ہوئی ہیں اور کوئی ہے جو جا کر ان قبروں کو برابر کر دے؟ بالکل صحیح۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ کام کیا اور وہاں قبریں برابر کی اور آ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضور میں یہ کام کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ جو بھی کوئی کام یہ اس طرح کا کام کرے گا، یعنی پکی قبر بنائے گا یا گنبد بنائے گا یا جبہ بنائے گا یا قبہ بنائے گا، فرمایا اس نے میں جو کچھ لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے۔ علامہ صاحب اس سے چونکہ ہم ساری چیزیں حکومت پر ڈال دیتے ہیں، یہ جعلی پیری فقیدی، اس سے جان کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے؟ مجھے بریک لینی ہے، مختصر بتا دیجیے گا کہ کیسے جان چھڑوائی سکتے ہیں؟ لوگوں کا بھی تو اس میں کام ہے نا، لوگوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مشکلات دور کر دوں گا تو وہ شرک کر رہا ہے، کیسے اسے جان چھڑوائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو کوئی اللہ کے علاوہ تو کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا نہ، جن کے پاس یہ جاتے ہیں یا جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اگر وہ کچھ کرنے کا اختیار رکھتے تو کم از کم اپنی جان بچاتے۔ بالکل صحیح۔ وہ زندہ ہوتے ان کو موت ہی نہ آتی۔ تو یہ تو موت ہے اسی لیے کہ صرف اور صرف اختیار اور اقتدار حقیقی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے تفصیلی بتا دیا۔ ناظرین، علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب نے بڑے تفصیلی بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اندھی تقلید کر لیتے ہیں کہ شاید یہ جو جعلی پیر صاحب ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہی میری مشکلات دور کریں گے، تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے صرف کسی ایک شہر، کسی ایک گاؤں میں ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور آج تک 70 سال گزرنے کے باوجود ہم اس کو روک نہیں سکے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ۔ اصل سوال یہ ہے یہاں پر کہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کوئی فریاد لے کر جاتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ بہت مجبوری میں ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ شاید اندھی تقلید کر لیتے ہیں کسی بزرگ پر، کسی نجومی پر، علم نجوم کی بھی اگر ہم بات کریں تو کیا ان کی ذہنی کیفیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے؟ کیا ان میں سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ماہر نفسیات صبا شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جو شخص کسی بزرگ، کسی عالم دین، کسی علم نجوم کے ماہر پر اندھی تقلید کر دے، کیا اس کی ذہنی کیفیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے؟ صبا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جاتے ہیں درباروں پر، مزاروں پر، کسی بزرگ کو مان لیتے ہیں، کسی علم نجوم کو بہت وہ اہمیت دیتے ہیں، کیا ان کی جو مینٹل سچویشن ہے، ذہنی کیفیت ہے، وہ اور لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک اندھا بلیو کر لیتے ہیں کسی پر؟ ذہن بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم پراپرلی نارمل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو جب اپنے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی اور جب انہیں بھروسہ کرنے والے انسان کی اصلیت نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ
موسٹلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں وہ اسی طرح رپورٹ ہوتے ہیں کہ فیملی کہتی ہے کہ یہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس بزرگ کو اس نے اندھا دھند فالو کیا, وہ بزرگ اس کو مارتے بھی تھے, اس کو گھر والوں کے خلاف بھی کرتے تھے, مطلب اس کی سینسز اتنی کام نہیں کر رہی کہ میری فیملی جو میرے بلڈ ریلیشنز ہیں میں ان کو سمجھ نہیں پا رہا اور میں ان بزرگ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کہ اس کی ذہنی حالت نارمل تو نہیں ہے. بیسک بات یہ ہے کہ لوگ بھی اتنا اندھا دھند ٹرسٹ تب کرنے لگتے ہیں جب ان کے پرابلمز ان کی سمجھ سوچ سے باہر ہو جاتے ہیں, جب ان کو نہیں معاشرے میں چلنا آتا, لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا, گھر والے انہیں نہیں سمجھتے, تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ وہ اسی طرح کے کسی انسان پہ بھروسہ کرنے چلے جاتے. یعنی کہ سم ہاؤ مجبوری میں بھی کیا جاتا, مطلب مجبوری میں کیا جاتا موسٹلی پرابلمس کے ساتھ کیونکہ دیکھیں نارمل انسان جو سین ہے, جس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کرنی ہے کون سی نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا نا. اس کو پتہ ہے کہ ان بابا جی کے پاس کیا ہے, مطلب خالی بات چیت کرتے ہیں, مارتے ہیں مجھے یا کوئی تعویذ دیتے ہیں. قرآن پہ میں یقین رکھتی ہوں, ہم اس کو پڑھ کے اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں, پر یہ جو بابا جی تعویذ بنا کے دیتے ہیں یا کوئی چیز کھا لیں تو آپ کا یہ حل ہو جائے گا, کیسے پاسبل ہے؟ پھر کیسے ایک شخص کیسے یقین کر سکتا ہے اس بات پہ کہ اگر بابا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں ماروں گا, اگر میں آپ کو قتل کر دوں گا تو آپ کو دوبارہ بھی زندہ کر دوں گا, ایسی اندھی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کیا کوئی ایسا بھی طریقہ ہے کہ آپ کے ذہن پر وہ اس سے اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ ان پر اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں؟ بیسک ہم جو دیکھتے ہیں پیشنٹ اس طرح کے یا ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں یا سائیکوسس کے ساتھ ہوتے ہیں, جن کو بابا جی کی مارنے والی کیفیت پہ بھی وہ یقین کر لیتے ہیں. کیونکہ نارملی ہم جائیں گے اپنے پرابلم لے کے, ہم کتنے بھی برے پرابلم میں ہو تو بابا جی کے مارنے پہ اور ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پہ تو ہم یقین نہیں کریں گے. لیکن اگر ایسا پیشنٹ ایسا انسان کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ذہنی طور پہ وہ نارمل نہیں ہے, ذہنی طور پہ اس کی وہ علی حالت نہیں کہ وہ بابا جی کی اس بات کو ڈائجسٹ کرتا جا رہا ہے اور پھر بابا جی سے ماریں کھا رہا ہے, پھر روز جاتا ہے مار کھانے, پھر روز بابا جی اس کو مارتے ہیں, تو ہی از ناٹ نارمل. کیونکہ نارمل انسان تو یہ سمجھے گا کہ بابا جی کے مارنے سے مجھے کیا ملے گا, نہ تو میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں, نہ مجھے نوکری مل رہی, نہ میرے گھر والے سالو ہو رہے, میں تو الٹا مار کھا کے آ جاتا ہوں روز. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ زیادہ تر پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں, ڈپریشن سویئر کے ساتھ ہوتے ہیں, سائیکوسس کے ساتھ ہوتے ہیں, کہ وہ اتنا اندھا دھند ڈیلوژنل قسم کا بلیف ہے یہ, کہ اتنا اسٹرانگ ان پہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ مارے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور غلط غلط طریقوں سے چل رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ مطلب جو لوگ ایسے مینٹلی ڈس آرڈر ہوں گے, جو پہلے سب سے تو میں یہ کہنا چاہوں گی, یہ جو بابا جی بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں ماروں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو میں زندہ کروں گا. ان کی بھی جو ذہنی کیفیت ہے آپ اس پہ بھی کہہ رہی ہیں. اوبیسلی جیسے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی نے اتنے لوگوں کو مارا اور آپس میں سرگودا والا, اور آپس میں ان کو کہا آپ سب ایک دوسرے کو مارے, اور وہ لوگ ڈیتھ ہو چکی ہیں ان کی, اور بابا جی کے کہنے کے مطابق میں جاؤں گا قبروں کو ماروں گا تو انہیں زندہ کروں گا. تو یہ نارمل باتیں تو نہیں ہیں نا. بابا جی کی یہ باتیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کس سسٹم میں انہوں نے بنائی ہیں. سو موسٹلی ہم نے دیکھا ہے یہ جو پیر بن چکے ہوتے ہیں یہ اپنے اس کاموں کو کر کر کے اور لوگوں پہ کو اندھا دھند خراب کر کے خود بھی بلائنڈ ہو چکے ہوتے ہیں. مطلب ذہنی حالت ان کی بھی ان کو نہیں پتہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نارملی دیکھا جائے تو یہ باتیں ہم تو ہنسیں گے ان باتوں پہ, یا ہمیں عجیب لگے گا کہ یہ بابا جی نے کیسی بات کی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, جتنی دنیا نے دیکھا ہوگا کہ بابا جی نے بندوں کو مارا, بندے قبر میں چلے گئے, بابا جی پھر ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو ممکن سی بات ہی نہیں ہے. سو ایسے پیشنٹ موسٹلی شیزوفرینک ہوتے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ساری نفسیاتی بیماریاں. ان کا علاج کوئی ممکن ہے؟ علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایسے پیشنٹس میں انسائٹ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے تو ہاں بالکل ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ دے آر سفرنگ, اور وہ لوگوں کو بھی سفر کروا رہے ہیں, اسی لیے تو لوگ بھی ان کے قابو میں آتے جا رہے ہوتے ہیں اور بابا جی بھی اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہوتے. اگر بابا جی اتنے بڑے پیر فقیر ہوتے تو سب سے پہلے تو وہ اپنا علاج ایگزیکٹلی اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں نا. مطلب وہ لوگوں کو مار کے زندہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کے بارے میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. ویسے ایک بات یہ ہوتی ہے جو میں نے دیکھا ہے, جو موسٹلی جو پیر ہوتے ہیں یہ اپنے گھروں سے بالکل کٹ آف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ گھر والوں نے انہیں بالکل نکال دیا ہوتا ہے, اس کے بعد سے یہ پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے ان پہ یقین بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ذہنی حالت مطلب وہ بھی ایک ڈسٹرب سسٹم سے آ کر ڈسٹرب لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی ذہنی حالت اتنی نارمل نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو, اور پھر ان کے اوپر بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ 2-3 دن اپنے فیسز کے ساتھ ہوتے ہیں, جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور بن جاتے ہیں, ہاں ڈفرینٹ بن جاتے ہیں. سو یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے جو پیر فقیر اور یہ
चीज़ बने होते हैं वो पर्सनालिटी इश्यूज़ के साथ होते हैं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते तो वो यहाँ आ जाते हैं, या बीमारियों में होते हैं, लोगों को मार मार के यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। तो ये एक उनका तरीका होता है कि ये एक्सेप्टेबल वे है मारने का। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट है कि आप किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, ज़्यादा उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकते हैं? एज लिमिट है इसमें? मोस्टली तो देखें ना, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मतलब जैसे आप कर लें जब एजुकेशन के लोग भी आजकल एकेडमिकली भी स्टूडेंट्स को भी अगर कहा जाए कि आपको बाबा जी ये वाला तवीज़ देंगे तो ये वाला इम्तिहान हल हो जाएगा, मतलब बात ये है कि इसमें कोई हम एज लिमिट नहीं कह सकते, सिर्फ वो कि जिसको जो प्रॉब्लम आया हुआ होता है ना, वो उस मसले के हल के लिए बाबा जी की कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे पास जब मरीज़ पहुँचते हैं नफ्सियाती हालत बुरी के साथ, तो वो 10-12 बाबा जी की मार खा चुके होते हैं। अच्छा, हाँ, और उसमें से और मोस्टली इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, या वो शिज़ोफ्रीनिया का मरीज़ होता है, या वो बाइपोलर डिसऑर्डर का होता है, या वो मैनिक एपिसोड के साथ होता है, साइकोलॉजिकल बीमारी है मैनिया, उसके अंदर पेशेंट्स की जो होती है रिलीजियस बिलीफ और ये पीरों फ़कीरों को मानना और अल्लाह मेरे साथ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ है, ये चीज़ उनके दिमाग पे हावी हो चुकी होती है, इसे ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। सो उनके जो जितनी परसेप्शन उनकी डिस्टॉर्ट हो चुकी होती है, फिर वो जो जिन बाबा जी से मिलते हैं वो भी एक अजीब किस्म की रूह बने हुए बैठे होते हैं। सो दोनों की पर्सनालिटी मिल जाती है, इसलिए वो आपस में मिलते हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, बैरिस्टर साद रसूल माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। कानून इस पर है या नहीं, कानून बनने की ज़रूरत है, अगर कानून है तो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, साद रसूल साहब से ही जानेंगे। साहब साहब, जगह जगह पर अब तो हम देखते हैं कि इल्म नजूम और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, आप आएँ आपकी किस्मत बदल दी जाएगी, शादी नहीं हो रही शादी करवा दी जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि तशद्दुद किया जाता है, बाज़ दफ़ा रेप के केसेस भी सामने हैं। क्या कोई कानून है कि आप किसी जगह पर बैठकर किसी शख्स पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बाद वो शख्स जाकर रिपोर्ट करता है, या ये जो काम है ये भी एक बिज़नेस बन चुका है, आप जाएंगे आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये लिए जाएंगे, क्या कोई कानून एग्जिस्ट करता है इस पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि जी इसके अंदर कानून के ऊपर मैं भी बात बताता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात ये कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं जो कि हम सब की आंखों के निगाह के सामने हैं, आप पाकिस्तान के दीगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर चले जाएं, ख़ासतौर पे सदर्न पंजाब के अंदर या सिंध के काफ़ी सारे शहरों के अंदर, तो वहाँ पे बाकायदा वॉल चॉकिंग्स हुई हुई हैं कि जी आप फलाने शख्स के पास चले जाएं, वो इस एड्रेस के ऊपर बैठता है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका नाम है, और वो आपको किसी ना किसी जादू तरकीब के तहत आपके दिली मुराद को किसी ना किसी वजह से और ये वॉल चॉकिंग में लिखा हुआ है, और कराची चले जाएं आप एयरपोर्ट के बाहर बिल्कुल लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। और अगर रियासत इसके ऊपर खामोश रहे, अगर आप और मैं उस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल करके तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उस बंदे के पास पहुंच सकते हैं, और रियासत ना पहुंच सके या कहे कि मेरी आंखें बंद हैं और मुझे कुछ नहीं पता, तो इसके अंदर कोई भी कानून जो है वो बन जाए या ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रियासत ने उसके ऊपर काम नहीं करना। आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, अगर रियासत उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो वो कानून का कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त ये जाली आलिम के लिए या जाली इस तरह के जादूगरों के लिए एक मुस्बत कानून पाकिस्तान के अंदर मुसद्दका तौर के ऊपर नहीं है, तो इस वजह से इसकी तमाम कार्रवाइयां, अगर तो कोई बुला के किसी को मारता है तो वो पीपीसी के अंदर जो असॉल्ट की शिकें हैं उसके नीचे उसकी कार्रवाई होती है। अगर खुदा न खास्ता जिस आपने कहा कि कोई मर्डर, कोई रेप या कोई इस तरह का केस होता है तो उसके लिए भी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो जितनी भी तमाम शिकें हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जिस तरह के अभी सरगोदा वाला जो वाकया है, इसकी अगर आप FIR देख लें तो उसके अंदर 302 से लेके 780 तक की, मतलब जो एंटी टेररिज्म एक्ट तक की शिकें हैं वो इन्वोक की गई, मोस्टली पीपीसी की शिकें इन्वोक की गई और फिर एंटी टेररिज्म एक्ट की शिकें भी इन्वोक की गई। इसके साथ साथ हमारी रियासत की थोड़े से और भी फेलियर्स हैं इसके अंदर और हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत से निजी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ख़ासतौर पे रात को लेट अगर किसी वक्त लगाए जाएं तो उसके ऊपर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं कि जी कोई आलिम है जो कि कहीं पे बैठा हुआ है, आप उसको फ़ोन करें और वो आपको तराकीब बता देगा या जादू कर देगा, कुछ पढ़ देगा। ये केबल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा है, केबल नेटवर्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ये किसी ना किसी तरीके के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अगर किसी चैनल के ऊपर चल रही हैं तो किसी ना किसी तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पे आई। अगर केबल नेटवर्क पे चल रही हैं या चैनल पे चल रही हैं तो पेमरा के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पेमरा आए दिन मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर चैनल्स को फाइन करता रहता है, तो ये जो कि रोज़ बर रोज़ घंटों ये शाम को रात को चलते रहते हैं इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स, आज तक अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कानून की ना गैर मौजूदगी की वजह से ये चीज़ इस तरह नहीं है, बल्कि कानून मौजूद है। पेमरा के कवानीन के अंदर भी इसके खिलाफ शिकें मौजूद हैं कि कोई इस तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर इस तरह की शिकें मौजूद हैं। हमारे
اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر اس طرح کی شکیں موجود ہیں, ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کی اس طرح کی ججمنٹس ہیں, لیکن امپلیمنٹ کرنا, اس کو عوام تک اس کا متن پہنچانا, یہ تو ریاست کے اداروں کی لیکن ذمہ یہ داری شرک ہے, چونکہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی, ہم شادی کروائیں گے, اس طرح کے مختلف قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ کیا کوئی قانون ایسا ہے کہ آپ اوپنلی ایڈورٹیزمنٹ اس کی نہیں کر سکتے, آپ اوپنلی لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے, کسی سے دعا کروا لینا شرک نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کے معاملات میں پڑ گئے ہیں جہاں پہ آپ اپنے دین سے ہٹ کے کسی اور کو اس پر اندھی تقلید کر رہے ہیں, تو وہ کیسے ریلیجن کے کس زمرے کے اندر فال کرتا ہے, اس کے اوپر تو فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں. اور بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا زین صاحب کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم بڑی تنقید کرتے ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی, اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی تنقید بنتی بھی ہے, ہونی بھی چاہیے, انہوں نے بڑے عجیب فیصلے بھی کیے ہیں, لیکن اس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے کچھ اچھے فیصلے بھی کیے ہیں کہ اس طرح کے عالم جو ہیں وہ ان کا, خاص طور پہ جو جادو ٹونا کرنے کی کوشش کریں, ان کا اسلام کے دائرہ اختیار سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ, اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی دونوں آئین کے نیچے بنی ہیں, ان کی ایڈوائز اور ان کی ڈیسیژنز کا ایک آئینی متن ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنز بھی یہ بات کر رہی ہوں, یہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز بھی یہ بات کر رہے ہوں, آپ کی ریاست کی جو دیگر قوانین ہیں جس کے اندر پاکستان پینل کوڈ اور مختلف قوانین ہیں وہ بھی ہوں, تو پھر ہم قانون کو اس کے اندر گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تو کل صبح حکومت ایک فیک اور جعلی پیر ایکٹ 2017 پاس کر دے گی تو کسی وجہ سے یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یہ بالکل بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی بھی کاروائیاں آپ نے آج سرگودا کے انسیڈنٹ کے اندر یا اس کے علاوہ کسی جعلی پیر کے خلاف کرنی ہے, وہ تمام کاروائیاں کر لینے کا ہمارے قوانین کے اندر شکیں موجود ہیں, جو کہ اس پرٹیکولر سرگودا کی ایف آئی آر کے اندر بھی موک کی گئی ہیں. اچھا, اب اگر کوئی شخص, چونکہ ہم نے بعض کیسز میں دیکھا کہ تشدد کیا جاتا ہے, ریپ کیا جاتا ہے, اس کی رپورٹ نہیں ہوتی, اس کی بھی کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہے چونکہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. کیا لوگ اس کی رپورٹ کروا سکتے ہیں؟ اتنا تو قانون ہے نا کہ اب آپ کے پاس, چونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض کیسز میں لوگ اندھی تقلید کر لیتے ہیں, بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اب بزرگ نے مارا, تشدد کیا یا ریپ کر دیا تو وہ جا کے رپورٹ ہو سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیے, یہ اگر آپ کوئی بھی تقلید اگر ہو اس طرح کی کہ جس کے اندر آپ کے قوانین کی, ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی ہو, تو وہ کوئی تقلید نہیں ریاست کے نظر کے اندر. اگر اس کی سب سے اچھی یا مثبت اگزامپل یہ ہوگی کہ اگر میں کسی سے کانٹریکٹ کر لوں کہ وہ مجھے گولی مار دے گا اور میں اسے کچھ نہیں کہوں گا, تو اس کانٹریکٹ کی وجہ کے بعد اگر وہ مجھے گولی مار دے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو. پھر بھی اس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی ہے, سیکشن 154 سی آر پی سی کے اندر پھر بھی کارروائی ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ پرسنل کانٹریکٹ سے, کسی بھی پرسنل ایگریمنٹ سے, کسی بھی پرسنل تقلید سے, کسی بھی پرسنل کانٹریکٹ سے آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹ ضبط نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا, یا آپ میرے سے یہ نہیں کہہ سکتے, یا ریاست میں کوئی بھی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں ماروں گا, لیکن کیونکہ تم نے میری تقلید کر لیا یا کیونکہ تم نے ایگری کر لیا کہ میں تمہیں ماروں گا, اس لیے تو میرے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر نہیں ہوتا, اور پاکستان کے قوانین کے بھی خلاف ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ کی اسپیسیفک ججمنٹ. ساتھ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, قانون اس پر کیا کہتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ان لوگوں کی مینٹل حالت کیا ہوتی ہے, اس پر بھی بتایا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد گورنمنٹ نے ابھی تک اس پر کتنے اقدامات کیے ہیں. سرگودا واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ ملک بھر میں جتنے بھی جعلی عامل پیر کام کریں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ابھی تک کتنا کام کیا ہے حکومت نے اس واقعے کے بعد, وہ آپ کو دکھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. پیر جعلی عاملوں کے خلاف کارروائی شروع کی. جب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو جو ہمارے پروگرام کے شرکا تھے ان کی یہ تنقید کسی حد تک درست ہے کہ حکومت پنجاب یا حکومت اس ٹائم ایکشن لیتی ہے جب کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تقریباً آئے روز ہم اخبارات میں, ٹی وی میں دیکھتے تھے کہ کسی جعلی پیر نے کسی اپنے مرید پر, اپنے بندے پر کسی پر تشدد کیا, خواتین کو ریپ کیا جاتا تھا. لیکن اس ٹائم شاید حکومت اس کو بہت لائٹ لے رہی تھی, اور جو ہمارے معزز مہمانوں نے یہ کہا کہ اب تو اخبارات کی بجائے اب تو ٹی وی پر بھی ان جعلی پیروں اور عاملوں کے اشتہارات چلتے ہیں. تو پھر حکومت کو کس چیز کا انتظار تھا؟ کیا حکومت کو سرگودا سانحے کا انتظار تھا, اسی لیے اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی کی گئی؟ اب کیا کارروائی کی جا رہی ہے, کیسے پلان کیا جا رہا ہے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین, ہر گلی محلے میں اوپنلی اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ جعلی
جو آپ کی مشکلات دور کر دیں گے، آپ کی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل کروا دیں گے. تو اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ملک احمد خان صاحب سے، حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں. ان سے جانیں گے کہ اب کیا حکومت پنجاب کرنے جا رہی ہے. ملک صاحب، سرگودا واقعے کے بعد ہی کیوں حکومت پنجاب کو ہوش آیا؟ حکومت پنجاب نے اب کہا جا رہا ہے کہ جی جعلی پیروں اور عاملوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تھوڑا سا سرگودا ثانیہ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ بھی بتا دیں، اور اب کیا کارروائی آگے کرنے جا رہی ہے حکومت پنجاب؟ اچھا زین، اس میں اس بات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو زیادہ مناسب رہے گا اور سمجھنے میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی. دیکھیں، عامل اور پیر یہ 2 ڈسٹنکٹ نیچر کے لوگ ہیں. ان کو علیحدہ، ان کی جو فنکشن ہے یہ بھی علیحدہ ہے، ان کا جو نیچر آف ڈوئنگ تھنگز ہے یہ بھی علیحدہ ہے، موڈس آپرینڈائی آلموسٹ بڑا ڈسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم بات کریں گے کہ پیر جعلی ہے، تو پیر کے ساتھ بیسیکلی ایک ریلیجس سینکٹیٹی اٹیچ ہوئی ہوئی ہے. بہت سارے اس کے ڈیووٹیز ہوتے ہیں. لیکن وہ جعلی پیر کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ جو پیر صاحب تھے ان کو آپ جعلی کہیں گے؟ نہیں، اب تو آپ سامنے آ گیا نا. یہ بھی تو سر حکومت کا کام تھا. اب تو کلیئر ہو گیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا نقطہ نظر ذرا سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس میں جو ایڈمنسٹریٹو میجرز کیے ہیں وہ تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دیتا ہوں. وہ کافی حد تک آپ کو لگے گا کہ بڑے ایفیکٹو ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے جو کچھ چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہ فرض کر لیں کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ پیر صاحب جو تھے ان کے ڈیووٹیز تو تھے. بالکل صحیح. قبر بھی تھی، اوپر مزار بھی تھا، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے تھے کسی مذہبی عقیدت سے وہاں جاتے تھے. یہ تو ہو گیا پیر. بالکل صحیح. اب عامل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ عامل آپ کی ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے. عامل کہہ رہا ہے جی میں آپ کی شادی کرا دوں گا، پرائز بانڈ نکال دوں گا، آپ کی مشکلات دور کر دوں گا، آپ کو ترقی دلا دوں گا، آپ کو پیسے دلا دوں گا، اینڈ سو مینی ادر تھنگس. بالکل صحیح. اب اس پرسپیکٹو میں جو حکومت پنجاب کے پاس ایک ریگولیٹری رجیم ہے، وہ ریگولیٹری رجیم یہ ہے کہ آپ کے محکمہ اوقاف نے 500 سے زائد مزارات کو رجسٹر کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک اسٹیٹیوٹ کے تابع جو اوقاف کا ہمارا ایکٹ ہے، ان کے فنکشنز بھی ڈیفائنڈ ہیں. بالکل صحیح. ان کی جو وہاں پر پراپرٹی ہے، وہاں پر جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، وہاں پر جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ محکمہ اوقاف کے نوٹس میں ہوتی ہیں جو رجسٹرڈ ہے. اب ہم نے دیکھا یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم فرام لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے. جگہ جگہ جا بجا مزارات بنے. اب اس میں سے کون سا مزار درست ہے اور کون سا مزار درست نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا بنیادی طور پر حکومت کے لیے، جب ایک مزار کے ساتھ ڈیووٹیز لگے ہوتے ہیں اور ایک مذہبی عقیدے کے ساتھ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، تو حکومت کے لیے وہاں پر لوگوں کے جہاں پر ریلیجس سینٹیمنٹس آ جائیں تو وہاں پر ایک بیریئر آ جاتا ہے، اور یہ آتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی. بالکل صحیح. ٹھیک، چلیں ہم نے اس بیریئر کو کراس کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی مزار ہے، مزار ہمارے پاس رجسٹر ہوگا، اور اس کے اس پروسیس کے لیے ہم نے پورے پنجاب کے طول و عرض میں تمام مزارات کی جیو ٹیگنگ شروع کر دی. اچھا، یہ پہلے نہیں کی، اب پہلے شروع کر دی. یہ ٹھیک، یہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اب اس کی جیو ٹیگنگ کیسے شروع کی ہے کہ یہ صاحب جن کا مزار اقدس ہے کون ہے، کہاں سے آئے تھے، ان کی کیا ریلیجس سروسز تھیں، یہ کس فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے والد محترم کون تھے، ان کے ڈیووٹیز کا جو سرکل ہے وہ کون لوگ ہیں، اس مزار کے اندر کون سی رسومات ادا کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ کس قسم کی ریلیجس اٹیچمنٹ لوگوں کی ہوئی ہے. یہ اس جیو ٹیگنگ کے پرفارمے میں ساری چیزیں شامل ہیں. صحیح ہے. اب جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا، جس کے لیے ہم نے 60 ڈیز دی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جب ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ اگر کوئی بیچ میں کوئی لبادہ اوڑے لوگ آ گئے ہیں. اچھا، یہ صرف مزارات کے حوالے سے بات کریں، مزارات کی، یہ جنہوں نے گلی محلے میں جو عامل بنے ہوئے ان کے لیے نہیں، اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب اس حد تک تو جو مزارات کی حد تک ہے وہ بات یہ ہے کہ ڈیٹا ہونا بھی چاہیے.
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कंसर्न, पहले भी होना चाहिए था, पहले भी होना चाहिए था। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कंसर्न है। देखिए, 7 के दरबार पे अगर ब्लास्ट हो सकता है, दाता दरबार में अगर ब्लास्ट हो सकता है, गाजी के दरबार पे कराची अगर ब्लास्ट हो सकता है, तो फिर कोई भी ये जो साइट्स हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कंसर्न है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इन दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए वो तमाम एक्सरसाइज हमने अब उसका एक पूरा बना दिए, पूरा सिस्टम बना दिए, डिज़ाइन क्रिएट कर दिए और उसमें एक परफॉर्मा बना दिए जिसके अंदर हमारे सारी ये डिटेल्स आ जाएंगी। अब आ गया अगला मरला कि ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े को आप तमाम मज़ारात को इस वाक़े के साथ अटैच करना, देखें जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस किस्म के वाक़यात पहले पंजाब में कहाँ रिपोर्ट हुए, इस तरह से मैस मर्डरिंग नहीं हुई, लेकिन होती रही नहीं, है। होती ज़रूर अगर शहरों में नहीं हुई तो गांव देहात में ज़रूर होती रही है। इस तरह से मैसेकर नहीं हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें कोई पूरा हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या और नहीं मिलता जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से लोगों की हलाकत की गई हो या इस तरह से पुरतशद्दुद कार्रवाई इस अंदाज में की गई हो। ये ज़रूर होता था कि किसी एक पीर साहब ने या किसी एक जाली आमिल ने एक्सप्लॉइट किया किसी को, वुमेन सैंक्टिटी को इरोड किया, ये रिपोर्ट होते थे बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात। किसी को डंडे मारे, जुल्म किया, कुछ इस तरह की बात की, जिन निकालने के चक्कर में डंडे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की बेशुमार बातें आती थी। अब इनको भी रोकने के लिए, इस किस्म की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हम एक लेजिस्लेटिव रजीम में भी जा रहे हैं। इस पर अच्छा। पहले भी जो हमारी सूरत हाल थी उसमें कुछ लॉज ऐसे थे जो अकाफ के लॉज के अंदर इसको डील करते थे, अच्छा, लेकिन वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे। लेकिन अब आप इसको हमें करने जा रहे सहारा लेना पड़ता था कॉमन लॉ के साथ, ठीक है। पीपीसी के साथ, कि जो देखें जालसाजी कर रहा है उसके ऊपर जालसाजी की दफ़ा लगा दें, जो तशद्दुद कर रहा है उसके ऊपर तशद्दुद की दफ़ा लगा दें। लेकिन अब इसमें स्पेसिफिक रेगुलेटरी रजीम लाने के लिए हम लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और वो बड़ी इफ़ेक्टिवली इसको डील करेंगी। वो ऐसी होंगी जो जिनकी जुरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू भी होगी, जो एक्सेप्टेबल भी होंगी, जिसको लोग तस्लीम भी करेंगे। सो इसके ऊपर एक बड़ा भरपूर काम किया जा रहा है। सो इस हद तक तो काफ़ी बेहतरी पैदा हो जाएगी। अच्छा, कितने मलिक साहब ऐसे मज़ारात हैं आपके फिगर के मुताबिक जो रजिस्टर्ड नहीं है पंजाब में महकमा औकाफ के उसमें? नहीं, ज़हन में हाइपोथेटिकल नंबर अभी नहीं देना चाहता, एक आइडिया है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल नंबर मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि इसकी बुनियाद पर अभी, क्योंकि जब जियो टैगिंग हो जाएगी तो हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। सही, तो अभी अगर मैं कोई फिगर आपको कोट करूंगा तो वो स्पेकुलेटिव होगा, ठीक है। और वो फिर उसकी बुनियाद पर आपको भी कोई असेसमेंट करने में या आपके नाजरीन को भी कोई बात समझने में फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि आपने कहा ना कि पहले हुकूमत के आगे बैरियर्स आ जाते थे, लेकिन काम तो हुकूमत का ही है ना। अगर किसी ने ख़ुद से मज़ार एक बना लिया, महकमा औकाफ के पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, काम तो हुकूमत का ही है चेक एंड बैलेंस करना, उसको कौन उधर आ रहा है कौन उधर नहीं आ रही, तो हुकूमत के काम देखिए, है। हुकूमत के कामों में तो ये भी है कि मदरसे, मसाजिद बिल्कुल है। और ये जुमे का जो खुतबा है ये स्टेट का काम है तारीख़ी एतबार से। ये आप देख लें, इसको आप इस्लामी तारीख़ को उठा लें, ये कितने अरसे तक ये जुमा जो है ये रियासत की पॉलिसी बयान करता रहा, आज फ़िका के पास है। तो फिर मेरे करने वाले तो भी बड़े काम हैं। और अगर मैं रिलीजन रेगुलेट करने लगेगी स्टेट, तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे नहीं है जैसे ओवरवेलमिंगली ईरान के अंदर एक सेक्ट बैठा है। बैरियर कहीं और है, बैरियर नहीं, बैरियर जो है वो यही है, यही है। मेरी बात को समझे। फिर इसको कैसे, मतलब अगर आप फिर इसको मैं हम चूँकि इसी माशरे में रहते हैं, मैं पता है कि जी आप रिलीजियस बैरियर भी आपके आगे है, बिल्कुल, इसको कैसे दूर कर सकेंगे आप? विद डायलॉग, विद एंगेजमेंट। वी आर टॉकिंग टू द ऑल फिक, जितने बड़े लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और हम गुफ्तो शनीद के ज़रिए इन मामलात का हल निकालेंगे। जब हम लेजिस्लेटिव रजीम की बात कर रहे हैं तो हम लेजिस्लेशन ऑप्रेसिव नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो सरगोदा वाला ये जो मज़ार था, ये महकमा औकाफ के पास रजिस्टर्ड नहीं है, ये क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है। बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं था। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं मलिक साहब, चूँकि एक है कि जो जाली पीर जाली आमिल काम करें, और एक वो हैं कि जो हमारी आवाम बेवकूफ़ बन रही है। ज़ाहिर है कि लोग उनके पास जाते हैं, उन कोई अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए हुकूमत की, क्या लोगों को कैसे पैगाम देंगे कि कैसे चेक किया जाए कि कौन सही है कौन गलत है, चूँकि एक रिलीजियस एक उनका एक रिलेशन बन जाता है जिसकी वजह से लोग जाते हैं मज़ारों में, और जाकर हमने जो वाक़यात हैं वो भी हमारे सामने। अच्छा देखिए, मेरी इसमें थोड़ी सी एकेडमिक थ्योरी है
وہ شاید حکومتی موقف نہیں ہوگا لیکن ایونچولی بات آئے گی وہیں پر. ٹھیک ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایک آئسولیٹڈ کرمنل ایکٹ کے طور پہ. دس از ون کرمنل ایکٹ آف ون مین جس نے اپنے کچھ ڈیووٹیز اور کمپلائنسز کے ساتھ مل کے ایک ال ایجنڈا اچیو کرنے کے لیے گدی نشینی کے جھگڑے پہ اس نے یہ قتل و غارت کیا. بالکل صحیح. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بہت میڈیا کیمپینز ہیں, جہاں بڑی اویئرنیس ہے, جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹس ہیں جو دنیا کے سپر پاورز ہیں, وہاں پر بھی میس مرڈرنگ, سوسائڈل مرڈرنگ ہوئی ہیں. اپنے آپ کو بھی مارا, ساتھ والے کو بھی مارا, 30 لوگ مارے. اور پھر یہ سوچا کبھی خیال تھا کہ جی ہم جیسے ہی مریں گے ہم سیدھا وی ول بی ان ٹو دا ہیون, اور سامنے بائبل رکھ کے اپنے آپ کو مارا. سو دس از ناٹ اٹیچڈ جسٹ ود اسلام. اس کی آپ کو ٹریسز کرسچینٹی میں بھی اس طرح کی فنیٹسزم کی ملتی ہیں جو کہ لونیٹک فنیٹسزم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ نہ صرف کہ پھر کرسچینٹی کی حد تک رکتا ہے, یہ چیزیں تھوڑی سی اس سے آگے دوسرے ریلیجنس میں بھی آ کے آپ کو مل جائیں گی. یہ صرف ہمارے مسلمانوں کے فقہوں کے اندر یہ چیز نہیں رہے گی. اب یہ کرمنل آئسولیٹڈ ایکٹ جس نے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی مارا, اور پھر جو ایویڈنس ملی ہے اس میں یہ کہ وہ جو سو کالڈ مریدین تھے وہ بھی ان کو مارتا رہا اور مریدین ایک دوسرے کو بھی مارتے رہے. تو اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ جو 3 میں نے آپ کو میجرز بتائے ہیں کہ لیجسلیٹو رجیم میں لانا, جیو ٹیگنگ کرنی, کہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہو از ہو, جب قانون بن جائے گا اور ہو از ہو کا پتہ لگ جائے گا تو ہم ایفیکٹولی ال پریکٹسز کو کرٹیل کرنے کی پوزیشن میں. اچھا, اب تو کیبل پر بھی ان کے ایڈز چلتے ہیں, اور اگر آپ اخبارات دیکھیں بعض اخبارات میں بھی ان کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو پکڑنا کیوں مشکل ہے؟ چونکہ ہمارے ہی پروگرام میں علماء کرام کی یہ کہ ہم ان کے سخت خلاف ہیں جو یہ بات کرتا ہے کہ میں آپ کی پسند کی شادی کروا دوں گا, آپ کی مشکلات دور کر دوں گا. پھر حکومت کے لیے مشکل تو نہیں ہے سر؟ مطلب علماء کرام خود مخالفت کرتے ہیں کہ جو بندہ کیبل پہ اشتہار دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ کسی علماء کرام سچ کہہ رہے ہیں. علماء کرام اس سے زیادہ کیا کہیں؟ صحیح, کہ اس کا دین سے تعلق ہی نہیں. بالکل صحیح نا. اب اگر کچھ لوگ اپنے ضعیف عقیدوں کو دین بنا لیں تو وہ تو پھر دین کے ساتھ بھی جاتی ہے. دین ایک اوور آرچنگ, ایک کمپریہنسو چیز ہے جو افراد کی بنیاد پر نہیں ہے, دین کی بنیاد پر افراد ہے. سر میرا بڑا بنیادی سمپل سا سوال ہے کہ جو لوگ یہ اشتہارات چلوا رہے ہیں, چونکہ اب تو ہمیں ہر وال چاکنگ بھی نظر آ رہی ہے, اچھا ان کے خلاف کیسے آپ؟ وال چاکنگ تو اسٹیٹ نے اڑا دی, ختم ہو گئی. بہت جگہ پر ابھی بھی پمفلٹ, آپ اندرون شہر چلے جائیں سر, وہاں پر آپ کو پمفلٹ وغیرہ نظر آئیں گے. کہیں اگر ہے تو اس کو بھی سختی سے روکا جائے گا. پلیز آپ اس کی نشاندہی کیجیے کہ کہاں پہ ہے. اب دیکھیں اگر اخبارات میں چھپتا ہے تو ہمارے جو اکثریت میں سنڈے میگزینز ہیں, بالکل صحیح, ان میں آپ کو ملیں گے. ہمارے کچھ کیبلز کے اوپر جو بالکل ہے چینلز ہیں ان کے اوپر چلتا ہے. ایون کچھ میں نے ٹی وی نیٹ ورکس پہ بھی دیکھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, 2-3 کے اوپر میں نے دیکھا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اس کو ریگولیٹ کرے یا پیمرا اس کے اوپر اپنے قوانین, کیونکہ یہ بالکل ٹھیک, یہ فیڈرل لا کی ڈومین میں آئے گا. اور اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پیمرا کے رولز کے اندر تو آلریڈی ہونا, میری ایک اس میں ایک لیگل سینس ہے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ اباؤٹ, ہوگا بالکل ضرور ہوگا. تو میں آئی ایم ناٹ ایکوینٹڈ ود اٹ, میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر آلریڈی ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو ہم پیمرا سے ریکویسٹ کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان قوانین کو ان پلیس آنا چاہیے. وہ اشتہارات جس کی بنیاد پر پبلک کے سینٹیمنٹس کی اور ان کے گریونسز کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہو, وہ کسی صورت بھی درست نہیں. چلیں ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ دیر آئے درست ہے, لیکن اب حکومت پنجاب ان جعلی پیروں اور جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور کرے گی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور پروگرام میں جو ان دا اینڈ بات ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, چونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ جعلی پیر ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہم خود بیوقوف بن رہے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں. ہم جب بھی ایسے پروگرام کرتے ہیں, ایسے واقعات رپورٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود ایک نیا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے, تو ہمیں خود اپنی مینٹلٹی کو چینج کرنا پڑے گا. ہم ہر چیز حکومت پہ ڈال دیں گے کہ حکومت فلاں پیر کے خلاف, فلاں جعلی عامل کے خلاف کارروائی کرے, تو ہم جو لوگ خود ان لوگوں کے پاس اپنی مشکلات لے کر جاتے ہیں, ہمیں بھی اپنے ایمان کو, اپنے قبلے کو درست کرنا پڑے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. ذہن علی کو اجازت دیں, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.